अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और इस वक्त मैं मस्जिद अल हराम से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा कि उम्रा ज़ायरीन के लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं उम्रा करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और दिन ब दिन रोज़ उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे आने के लिए चूँकि मुनासिब तरबियत नहीं होती ज़ायरीन की, इसलिए उन्हें उम्रा का एहतमाम करने में, उम्रा करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ ये है कि चूँकि हमारे यहाँ अक्सर जो उम्रा ज़ायरीन इनफरादी तौर पे या फैमिली तौर पे आते हैं, ग्रुप की शक्ल में नहीं आते और उनका ना ही कोई ग्रुप लीडर होता है, इसलिए उनको जो बुनियादी चीज़ें हैं, उम्रा कैसे करना है, उम्रा के अरकान कितने हैं, उम्रा के मुहर्रमात क्या हैं, उम्रा की दुआएँ क्या हैं, अक्सर जो ज़ायरीन हैं, अक्सर उम्रा करने वाले हुज्जाज का नाम है उनको नहीं पता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी अल्लाह ताला आपको ये सआदत जो है नसीब फरमाए तो सबसे पहले ये देखें कि उम्रा करने का तरीका क्या है, उम्रा के जो इहराम बांधना कैसे है, उम्रा की नीयत कैसे करनी है, तवाफ़ कैसे करना है, सही कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद जब आप जिस एजेंट से बात करें उससे प्रॉपर मालूमात लें कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है, आपके होटल कौन से हैं और आपका जो पैकेज है वो कितना है। क्योंकि जो लोग हैं, जो एजेंट हैं, वो आपको सब उस बात दिखाएंगे, आपको हल्के पैकेज ये लो पैकेज देंगे, लेकिन उसमें मसाइल ये होते हैं कि आपको होटल दूर दे देंगे या होटल जो है वो शटल सिस्टम का होगा, बसों वाला होगा। तो सबसे पहले आप उनसे बाकायदा बात करें कि जो आपको वो होटल दे रहे हैं, होटल वो कितना करीब है। कोई भी होटल जो पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए होता है वो मेरे ख़्याल में 1 किलोमीटर से कम फासले पर नहीं होता, इसलिए कोशिश करें उन पे जो गूगल मैप है, गूगल अर्थ मैप है, उस पर देख लिया करें कि आपको जो होटल दे रहे हैं वो कितना दूर है और उसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पे होटल जो है वो बल्दिया उनको बंद कर रही है, उनको सील कर रही है और जो ज़ायरीन है उम्रा करने वाले हुज्जाज करम हैं वो दर बदर जो वो ढूंढ रहे हैं। तो ये प्रॉपर जो है आप चीज़ एजेंट से बात करें कि आप होटल वो लें जिससे आप डायरेक्ट जो है वो पैदल आ सकते हैं, क्योंकि जो सस्ते पैकेज हैं उनमें वो होटल आपको वो देंगे जिनमें बसों का शटल सिस्टम होगा। तो बसें जो है वो सिर्फ उस वक्त आती हैं जब नमाज का वक्त आता है, तो उस वक्त आएंगी, आपको ड्रॉप कर जाएंगी और आपको ले जाएंगी। आगे पीछे अगर आप रूटीन में आना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप उनसे ना पहले बात कर लें कि हमारा होटल जो है मदीना में और मक्का में जो है वो हरम से कितना दूर है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी होटल जो है वो मक्का में हो या मदीना में 1 किलोमीटर से कम फासले पर नहीं है। एजेंट ऐसे कहते हैं जी 500 मीटर के अंदर है, 700 मीटर से अंदर है, ऐसी कोई बात नहीं है। होटल काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए उनसे बाकायदा बात कर लें और देख लें। और चूँकि उम्रा में कम से कम एक उम्रा जो है उसको करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और इसी तरीके से हर नमाज जो पढ़ना है उसमें भी तकरीबन आने जाने में 1 घंटा लग जाता है। तो इसलिए उम्रा पे आने से पहले आप ये ज़रूरी समझें इतनी आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, इतनी आपकी वॉक होनी चाहिए कि आप जब उम्रा करने के लिए आएँ तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि चूँकि जो लोग हैं घरों में जब उम्रा के लिए आते हैं तो इतनी उनकी वॉक नहीं होती, ख़ास तौर पे जो वो मरीज़ दिल के मरीज़ हों, शुगर के मरीज़ हों और इसी तरीके से सांस के मरीज़ हों, घर में वो चलते नहीं हैं। तो यहाँ पे आके जब उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, ख़ास तौर पे उम्रा के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं और फिर चूँकि होटल भी काफ़ी दूर होते हैं तो उनसे पहुँचने के लिए हर नमाज में और गर्मी भी काफ़ी होती है, तो अक्सर मैंने देखा है कि जो ज़ायरीन हैं ख़ास तौर पे जो बूढ़े हैं उनके सांस फूले होते हैं। तो
تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ نے عمرہ کا پلان بنانا ہے تو عمرہ پہ آنے سے پہلے کم از کم جو ہے وہ 2-3 مہینے پہلے آپ جو ہے وہ چلیں، 2-3 گھنٹے ڈیلی چلیں اور وہ جوتا پہن کے آئیں عمرہ کے لیے جو آپ نے روٹین میں گھر میں پہنا ہوگا۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جو زائرین ہیں وہ اکثر نئے جوتے لے کے آتے ہیں اور نئے جوتے ان کے پاؤں کے عادی نہیں ہوتے، اس لیے جب وہ پہن کے عمرہ کرتے ہیں چلتے ہیں تو ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ دوسرا، جب سے یہ نئی اسکیم شروع کی ہے سعودی گورنمنٹ نے کہ عمرہ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں تو عمرہ زائرین کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اب جب بھی آپ کا دل چاہتا تھا آپ مطاف میں، یعنی جہاں پہ طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ کا سین ہے، وہاں پہ جا کے نماز پڑھ سکتے تھے، طواف کر سکتے تھے، لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اب صرف اسی بندے کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے صحن میں جانے دیں گے جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اور صرف حالت احرام میں ہی آپ صحن میں جا سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو نماز پڑھنے کی جو مطاف میں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، عمرہ کرنا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہو، تو اب یا تو آپ احرام باندھ کے جائیں یا صرف عمرہ کی حالت میں ہی آپ کو جانے دیں گے۔ دوسرا، چونکہ رش بہت زیادہ ہے اس لیے عام مسجد میں بھی جانے کے لیے، جگہ لینے کے لیے ہر نماز سے تقریباً کم از کم 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے تو پھر جگہ ملے گی، ورنہ انہوں نے اتنی ہرڈلز لگائی ہوئی ہیں، اتنی رکاوٹیں پیدا کی ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد نماز سے آدھا گھنٹے سے پہلے آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ کو باہر سین میں دھوپ میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے جو صحیح تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم خانہ کعبہ سے نکل کے طواف کر کے نماز پڑھ کے ساتھ ہی صفا و مروہ میں آ جاتے تھے۔ اب بھی انہوں نے رش کی وجہ سے وہ کافی دور کر دیا اور اوپر سے چل کے ایک بڑا چکر لگا کے پھر صفا و مروہ میں آنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مدینہ شریف میں بھی یہ سلسلہ ہے، چونکہ رش بہت زیادہ ہے۔ ہم پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں ہم جب جاتے تھے تو جو پرانی مسجد نبوی ہے جو ترکیوں نے عثمانی دور میں بنائی ہے، اب جب بھی چاہتے تھے وہاں جا کر نماز پڑھ سکتے تھے، وہاں پہ نوافل ادا کر سکتے تھے، اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہاں بیٹھ سکتے تھے، بی بی پاک کے گھر کے پیچھے جو چبوترا اس پہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن اب انہوں نے ڈیمارکیشن کر دی ہے، اب پارٹیشن کر دی ہے۔ اب صرف وہی بندہ جو ہے جس نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے ہیں وہی جا کر اس ایریا میں جا سکتا ہے، باقیوں کو وہ نہیں جانے دیتے۔ اب ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا بھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ نفل پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے ایک ایپ جو ہے نسک جو ہے وہ ایپ وہ متعارف کرائی ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اور پھر اس پہ آپ کو ٹائم ملے گا تو پھر ہی آپ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں، اور ریاض الجنہ میں جا کے صرف آپ ایک دفعہ ہی جو ہے وہ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، آپ کا ای میل نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ نسک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے متعلقہ ایجنٹ سے بات کریں تو وہ ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو وہ پورے گروپ جو ہے اس کی جو ہے وہ اپروول لے کے پھر آپ کو ریاض الجنہ میں نفل ادا کرنے کی اجازت ملے گی۔ اسی طریقے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی چاہتے تھے باب سلام سے گزر کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جالی کے پاس جا کے سلام کر سکتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب بھی انہوں نے رش کی وجہ سے اتنا لمبا چکر لگا دیا ہے کہ خاص ٹائم ہے، اسی ٹائم میں جو گروپ جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں اور انہی کو آنے کی اجازت ہوتی ہے اور پھر وہ زیارت کر کے باہر نکل جاتے ہیں، اور اس میں بھی کافی لمبی لائن لگتی ہے، تو اس لمبی لائن میں آپ نے شامل ہونا ہے تو پھر ہی جا کے آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ جہاں تک نسک کا صورتحال ہے تو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اور آپ کو ایک دفعہ جب اجازت ملتی ہے اس میں بھی آپ نے جو تقریباً گیٹ نمبر 6162-63 کے پاس جا کے ایک بڑی لمبی لائن ہوتی ہے، صبح نماز فجر کے بعد نماز ظہر تک جو ہے وہ عورتوں کی باری ہوتی ہے، وہ بیچاری لمبی لائنوں میں دھوپ میں کھڑی ہوتی ہیں، تو پھر ان کی باری آتی 10-15 منٹ کے لیے ان کو جانے دیتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ظہر کے بعد جو ہے وہ شام تک جو ہے وہ مغرب عشاء تک جو ہے وہ مردوں کی باری ہوتی ہے۔
مردوں میں بھی اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ آپ کو کافی دیر دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اس میں کوشش یہ کیجیے کہ اگر آپ کے پاس نس جو ہے اپلیکیشن نہیں ہے تو اس سے لائن میں مت کھڑے ہوں، کیونکہ اس کے بغیر وہ جانے نہیں دیتے. اگر آپ کو مسئلہ ہے، آپ کے پاس اپلیکیشن نہیں ہے، تو پھر بھی اپنے متعلقہ جو ایجنٹ ہے اس سے بات کریں اور اسے کہیں کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے نس کو، تو ہمیں جو ہے وہ ریاست الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ مواقع فراہم کیا جائے. تو وہ پھر بات کر کے سعودیوں سے آپ کو نوافل ادا کرنے کا موقع فراہم کر دیتے ہیں. اسی طرح مسجد نبوی میں چونکہ رش بہت زیادہ ہے، تو رش سے بچنے کے لیے تو یہ پرانی جو مسجد ہے اسی میں آپ نے اگر نماز ادا کرنی ہے، اس میں بیٹھنا ہے، تو آپ کو کم از کم نماز پڑھنے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے جانا پڑے گا. جو پرانی مسجد جو انہوں نے عثمانی دور میں بنی ہے اس میں بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، تو آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے جانا پڑے گا. اور باقی مسجد میں بھی جگہ حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے جانا پڑے گا، ورنہ رش اتنا پڑ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ زائرین ہیں، اتنے زیادہ عمرہ ادا کرنے والے حجاج کرام ہیں، کہ پھر اگر آپ کہیں گے کہ ہم اذان کی آواز کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ کو باہر صحنوں میں دھوپ میں بیٹھ کے نماز پڑھنی جو ہے وہ پڑے گی. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ٹائم پہ وقت پہ جائیں. ہاں اگر وقت پہ نہیں جا سکتے تو زیادہ دیر مسجد میں نماز بیٹھنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن مجید پڑھنا ہے. تو پھر وہ دوسرا ٹرک یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو نماز ختم ہونے کے 15-20 منٹ بعد اکثر جو لوگ ہیں وہ واپس ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ جا کے جو مسجد نبوی کی پرانی مسجد ہے اس میں بیٹھ کے آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں. تیسری جو اہم بات میں نے نوٹ کی ہے کہ جب بھی آپ زائرین حج پہ آئیں، عمرہ کے لیے آئیں، تو اپنے جو بیمار ہیں، خاص طور پہ شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تو اپنی ادویات جو ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں، کیونکہ یہاں پہ دوائیاں بہت ہی وہ مہنگی ہیں. اور چونکہ لوگ کافی زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً ہر بندے کو نزلہ زکام کھانسی لگی ہوتی ہے، اس لیے اب بہتر ہے کہ گھر سے آپ جو ہے وہ انفلوئنزا کی ویکسین جو ہے وہ لگوا کے ہیں، انفلوئنزا نمونیا کی، تاکہ آپ کھانسی بخار سے وہ بچے رہیں. تو تیسری جو ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ نئی حاجی جب آتے ہیں ایئرپورٹ سے سیدھے بسوں کے ذریعے مکہ میں، تو وہ اپنا سامان رکھ کے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ اپنے ہوٹل کا کمرہ لے کے اس میں اپنا سامان رکھیں. سامان محفوظ رکھیں گے تو پھر اس کے بعد عمرہ کرنے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ جب عمرہ کر کے آئیں تو آپ کا سامان جو غائب ہو، تو پھر وہ کافی مسائل اس میں مسائل ہوتے ہیں.